अस्सलाम दोस्तों, साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। अगर आपने KPK के इंतखाबात के नताइज जानना है तो उसके लिए सिर्फ ये एक तस्वीर काफ़ी है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, क्योंकि तब्दीली का जो जनाजा है वो बड़ी धूमधाम से बरामद हुआ है KPK से। और अब इमरान खान साहब, बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसको उन्होंने अहमक करार दिया है कि जनाब वो अहमक मुझे बताएं वो कौन था जिसने मुझे कहा था कि KPK के अंदर बलदियाती इंतखाबात कराए जाएँ। और आखिरकार बताया ये गया है कि उन्होंने अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसका शीशा तोड़ दिया, क्योंकि उस शीशे के अंदर उन्हें वो अहमक नज़र आया था और उसकी उन्होंने सज़ा दे दी कि उन्होंने वो आईना ही तोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं कि उनको क्या नज़र आया और क्यों उन्होंने अपना गुस्सा आईने के ऊपर निकाला। दोस्तों, सूरत हाल कुछ ये है KPK के अंदर कि वहाँ पर इस वक्त तक जो नताइज सामने आ रहे हैं, अभी तक चूँकि नताइज मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन एक ट्रेंड है जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है और वो ट्रेंड है KPK के अंदर PTI का सफाया। और वहाँ पर अपोजिशन की जो की तमाम जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, चाहे वो JUIF है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो जमात इस्लामी है या पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के अभी अगरचे कोई इतनी ज़्यादा सीटें हमें सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनके जो वोट बैंक में इजाफा है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि KPK के अंदर पीपल्स पार्टी कुछ गेम में नज़र आ रही है। अलबत्ता JUIF ने तो वहाँ पर मैदान ही मार लिया है। और जो कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो पिक्चर क्लियर करती हैं वो मैं डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ कि विलेज काउंसिल्स की टोटल 32 नशिस्तों पर अब तक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और विलेज काउंसिल्स की 21 नशिस्तों पर जिन अजला के अंदर पोलिंग हुई है वहाँ पर JUIF के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 11 नशिस्तों पर ANP के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि 3 नशिस्तें PMLN ने जीती हैं। और कुछ ऐसी भी मामलात वहाँ पर सामने आए हैं जिसके ऊपर अब ज़रा थोड़े से तशवीश नज़र आ रही है, क्योंकि रात के बाद यानी कि रात को 2 से 3 बजे के बाद जो नताइज आना है वो रुक गए हैं और JUIF के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से मीडिया पर आकर ये बयान दिया गया है कि जनाब सरकार के दबाव में अब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और JUIF के जो कामयाब उम्मीदवारान हैं उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि चंद अजला ऐसे थे KPK के अंदर 2018 के इलेक्शंस में जहां पर PTI ने क्लीन स्वीप किया था और उन अजला में थे पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, स्वाबी, कोहाट, हंगू, बाजौड़, मोहम्मद। ये वो अजला थे जहां पर PTI ने तबाही मचा दी थी, यानी हर एक सीट उन्होंने जीत ली थी। लेकिन अब ये वाले जो अभी जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं इन्हीं अजला में जहां पर PTI ने क्लीन स्वीप किया था वहां पर PTI पर ब्लैक वॉश कर दिया गया है, यानी कि इन अजला के अंदर PTI किसी किस्म की कोई कारकर्दगी दिखाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इसके साथ साथ आपको पता है वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब माशाअल्लाह उनकी वीडियोस भी वायरल हुई जहाँ पर वो वोटों को धमका भी रहे थे, उनको डरा भी रहे थे, उनको तरगीबात भी दे रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। वो अब इवन अपनी तहसील तो दूर की बात है, ख़ुद वो उस यूनियन काउंसिल के अंदर जहाँ पर उनकी रिहाइश है, अपनी रिहाइश की हदूद के अंदर जो यूनियन काउंसिल है उनकी, वो वहाँ से भी हार गए हैं। और ना सिर्फ उसमें हारे हैं बल्कि जो डेरा इस्माइल खान की जो ज़िला है पूरा, उसमें जो तहसील कलाची है, इसके अलावा जो दीगर 7 तहसीलें हैं वहाँ पर भी PTI का सफाया हो गया है। ना सिर्फ ये कि दूसरे जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब, वो अपनी तहसील में इलेक्शन हार गए हैं जनाब। वो भी अपनी उनकी जो तहसील थी उसके अंदर भी वो फारग हो गए हैं। हमारे स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब, उनके ज़िले के अंदर जो तहसीलें आती थीं उनमें लाहौर था, टोपी और जड़, मुझे नहीं पता ये नाम में अगर कोई गलती कोताही होगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। ये जो तीनों तहसीलें हैं असद कैसर साहब, इन तहसीलों के अंदर असद कैसर साहब फारग हो गए हैं। सूबाई वज़ीर और इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त जनाब शहराम तराकई साहब, वो भी अपनी तहसील में ना सिर्फ हार गए हैं बल्कि उनके हकीकी चचा जो तहसील नाज़म के लिए उम्मीदवार थे उनको भी शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। ये है अब तक की ना कुछ थोड़ा सा चंक जो मैंने आपको बताया है। अब क्योंकि पूरे रिज़ल्ट्स अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा वो तो सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर सीट्स थी और जहाँ पर इलेक्शन हुए। लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं वो यकीनी तौर पर इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जनाब PTI की जो गेम है वहाँ पर वो अब ओवर होती हुई नज़र आ रही है।
اب جو صورتحال ہے اس وقت، اس صورتحال میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ بیانات بھی سامنے آئے اور خاص طور پر جو اعتراف شکست ہے باضابطہ طور پر وہ دو شخصیات کی طرف سے سامنے آیا۔ ایک ہے ان میں سے شبلی فراز صاحب، جن پر کل اٹیک کیا گیا، اور خود شبلی فراز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پر جو اٹیک ہے وہ جرائم پیشہ افراد یا شرپسند عناصر کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ انفیکٹ ہوا یہ کہ جب وہ اپنا ووٹ ڈال کر باہر نکل رہے تھے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس وقت مہنگائی سے نکو نک آ چکے ہیں، اور وہ جو غصہ ہے یقینی طور پر نکلنا تھا، تو وہ عوام کی طرف سے جو پتھراؤ کیا گیا ان کی گاڑی پر، وہ اس کا نشانہ بنے۔ اصولی طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے، عوام کا غصہ بیلٹ پیپر پر نکلنا چاہیے، لیکن جو لوگوں نے ہر وقت لوگوں کی غربت کا، لوگوں کی افلاس کا، لوگوں کی مجبوریوں کا مذاق اڑایا ہو تو پھر ان کو اس قسم کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ شبلی فراز صاحب نے آفیشیل اناؤنسمنٹ دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی 14 اضلاع کے اندر ہار گئی۔ اب اگر پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا تو پھر جے یو آئی ایف کہاں سے جیتی؟ اور اس کا مطلب یہ ہے، اس اعتراف کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو جماعتی سٹرکچر ہے وہ اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ وہاں پر جو آپسی تقسیم ہے، وہاں پر جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہے، جس طرح میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رضوان بنگی صاحب کو امیدوار بنایا گیا میئر پشاور کے لیے، اور وہ بنیادی طور پر پشاور کے رہائشی نہیں ہیں، ان کا سارا کا سارا کاروبار دبئی میں ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ سارا سال وہاں پہ رہتے ہیں، وہیں پہ کام شام کرتے ہیں۔ یہاں پر آئے تھے تو یقینی طور پر ارب پتی آدمی ہے، تو اس پیسے کی وجہ سے ان کو ٹکٹ ملا، لیکن خود پی ٹی آئی کے گروپس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ یار اس بندے کو ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت ان کا اور جو جے یو آئی ایف کے میئر کے امیدوار ہیں زبیر صاحب، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی اب تک تقریباً 47,000 ووٹ لیے ہیں، اور اے این پی کے بھی امیدوار کے ووٹ بڑے اچھے ہیں، اس کے بھی تقریباً 50-52 ہزار کے قریب اب تک جو ووٹ ان کے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، یہ بھی صوبائی وزیر ہیں کے پی کے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم ہار تسلیم کرتے ہیں، اگلے مرحلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انفیکٹ یہ جو شکست ہے، انہوں نے شبلی فراز صاحب کا جو بات ہے اس کی تھوڑی سی انہوں نے تردید کہہ دیں آپ یا وضاحت کہہ دیں، انہوں نے کہا جناب ہم مہنگائی سے ہارے ہیں، ہمیں کسی اور نے نہیں ہرایا، ہمیں مہنگائی نے ہرایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام افراد جو سارا دن ٹی وی پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کمپیریزنز جاری کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی جو خطے کے اندر سب سے کم ہے، پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ انڈیا سے کم ہے، وہ امریکہ سے کم ہے، وہ جاپان سے کم ہے، تو لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کے کمپیریزنز کیا کہتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے سروکار ہے کہ جو وہ کماتے ہیں، وہ جو لے کے گھر جاتے ہیں، کیا اس سے ان کی 2 وقت کی دال روٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ سمپل، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر پیٹرول پر گیلن اتنے کا ہے اور پاکستان میں اتنے کا ہے۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ انڈیا کے اندر پیٹرول فی لیٹر 200 روپے کا اور پاکستان میں 148 روپے کا۔ ان کو اس بات سے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ لوگوں کو اس بات سے ہے کہ جناب ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور یہ سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے، جو یہ جانتے تھے کہ یہ جو کمپیریزنز کیے جا رہے ہیں یہ انفیکٹ لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اور اب یقینی طور پر پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات کے نتیجے کے اندر انہوں نے اپنی جو گراؤنڈ ہے وہ اس حد تک لوز کی ہے، تو اگلے بلدیاتی انتخابات کے معاملے کو اب ختم کر دیا جائے۔ کہ دیکھیں یہ جو الیکشن تھے ایک خاص وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کی سگنیفیکنس تھی، ایک وجہ کہ پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ موسٹ فیوریٹ پرسن اس وقت پشاور میں موجود ہے، موسٹ فیوریٹ، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ پشاور میں موجود ہونے کے باوجود وہ کسی قسم کی سپورٹ ایکسٹینڈ نہیں کر سکے، اور آج سے 2 دن پہلے جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے یہ بات کھلی ڈلی ان کو بتا دی گئی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ اس ویڈیو کا یہ تھمبنیل آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات آ گئی، یعنی پیغام کسی نہ کسی طرف سے تو آیا تھا نا کہ جناب یہ کام اب ہم نے نہیں کرنا، یعنی ہم نے اب نیوٹرل رہنا ہے، ہم نے ان سارے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی، اور یہ نیوٹرل رہنے کا ہی نتیجہ ہے کہ پی ٹی آئی تمام تر دھونس، تمام تر دھاندلی کی کوشش، تمام تر لڑائی جھگڑوں کے باوجود، تمام تر حربے جن کے اندر گو سلو کی پالیسی تھی کہ پولنگ کے عمل کو سست کر دیا جائے، اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ وہ رد عمل ہے جو لوگوں کی طرف سے سامنے آیا۔ اب اگلے الیکشنز کے لیے کیا ہوگا؟
اب دیکھیں بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا، اگلا مرحلے نے ہونا ہے اب جنوری کے اندر، جہاں پر باقی کو 17-18 اضلاع کے اندر پولنگ ہوگی، اور جو یہاں سے جو چیز ایک دفعہ اگر آپ اپنی جو ہائٹ ہے اس کو لوز کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو نیچے کی طرف ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی والے اب یہ سوچیں کہ جناب ہم وہاں پہ کوئی میریکل ہو جائے گا، وہاں پر اگلے اضلاع کے اندر ہم کلین سویپ کر دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب اب پی ٹی آئی کی لوگوں کے اندر، خاص طور پر وہ صوبہ جہاں پر ان کی دوسری حکومت مسلسل بنی ہے، وہاں پر اب ان کے لیے گنجائشیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ٹرینڈ سامنے آیا ہے، اس ٹرینڈ کو اگر آپ ملک میں پھیلا دیں، اگر جس طریقے سے پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے مارچ کے اندر پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں، اگر تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر تو سچویشن اس سے زیادہ خراب ہے، کیونکہ یہاں پر ایک مضبوط ترین ان کو ایک حریف کا، کلے حریف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں پہ تو 4-5 اپوزیشن پارٹیز تھی، یہاں پہ ایک کلے حریف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہاں پر بھی جو نتیجہ ہے وہ اس سے زیادہ مختلف ہونے کا مجھے امکان نظر نہیں آتا کم از کم، اور یہی ٹرینڈ ہمیں اگلے الیکشنز کے اندر بھی نظر آئے گا، کیونکہ اب وہ موجزوں کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر حکومت موجود ہے، اقتدار میں موجود ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ کچھ ایسی گمکس کر لے گی، ای وی ایم بھی لے آئے گی، تب بھی ہم الیکشن جیت جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اب ایسا کوئی امکان نظر آئے گا۔ لوگوں کا جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا، پی ٹی آئی کی سپورٹ موجود ہے، پی ٹی آئی کی سپورٹ موجود نہیں ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ تھا، اور اس لٹمس ٹیسٹ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی اب عوام کے اندر نہ کوئی ساکھ ہے، اور نہ ہی کوئی ریپوٹیشن ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی سپورٹ اس حد تک حاصل ہے کہ وہ الیکشنز کے اندر جیت سکے گی، کلیئرٹی ہوگی۔ اب عمران خان صاحب کے پاس راستہ کیا بچتا ہے، یہ ہے ایک اہم سوال۔ عمران صاحب کے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے، اگر تو وہ آبرومندانہ راستہ اختیار کرنا چاہیں تو اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور دوبارہ عوام کی عدالت میں چلے جائیں، آسان ترین راستہ۔ لیکن اگر وہ موجود رہیں گے اور پرولونگ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پھر بالفرض کہ اپنی وہ ٹرم پوری کر لیتے ہیں، اور ٹرم پوری کرنے کے بعد وہ الیکشن میں جاتے ہیں یعنی 2023 میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد ان کے حصے کے اندر ککھ نہیں آئے گا، باقی فراغت ہو جائے گی مکمل، کیونکہ اس وقت تک جو لوگوں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ سے بھی اوپر نکل چکا ہوگا، لہٰذا وہاں پر تو بچت بڑی ممکن نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس تو ٹکٹس لینے والے لوگ نہیں ہوں گے کہ یار ہم کہاں پہ جائیں۔ اگر دیکھیں تو ان الیکشنز کے بعد ممکنہ طور پر اب آپ کو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا نظر آئیں گی، اور لوگوں کو اگلی پارٹی اگلے گھونسلے کی طرف اڑان بھرتے ہوئے اب آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ اب تنزلی کا سفر ہے نا، نیچے طرف آنے والا سفر ہے، تو اس سفر میں اب رکنے کا امکان نہیں ہے، اور اب چونکہ وہ سپورٹ ثابت ہوگی کہ وہ سپورٹ بھی موجود نہیں ہے، وہ سپورٹ جن کے سر پہ یہ اچھلتے تھے وہ سپورٹ اب موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے تتر بتر ہونے کا، دائیں بائیں ہونے کا، ایک دوسرے سے کے خلاف باتیں کرنے کا، کھل کے منظر عام پر آنے کا موقع آ گیا۔ اب اگر عمران خان صاحب یقینی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں، اگر وہ سیاست اور لوگوں کی پلس کو سمجھتے ہیں، تو ان کو اس پلس کا اندازہ کرتے ہوئے، اپنی حکومت کی کارکردگی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں اور خطائیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے اقتدار سے ہٹ جانا چاہیے، لیکن ایسا وہ کریں گے نہیں۔ یہ بات میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، وہ ایسا کریں گے نہیں، وہ انتہا تک جائیں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تے فائٹر نہ پاجی، میں تے لڑنا ہے، آخری دم تک لڑنا ہے، اور وہ لڑائی کے اندر ہم جیسے میرے اور آپ جیسے غریب آدمی کا کچھ مری نکلوائیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔